हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के इल्म में बरकतें अता फ़रमाए, इल्म नाफ़े की दौलत हम सब को नसीब फ़रमाए। अव्वल ताख़िर हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल रहिए इंशाअल्लाह। सवाल जवाब की सूरत में बहुत से ऐसे शरई मसाइल वो सीखने को मिलेंगे जिनकी वैसे भी हमें रोज़मर्रा ज़रूरत भी होती है और इल्म में भी इजाफ़ा होगा। तो आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिए। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिराम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ वीडियो सवालात हैं, तो देखते हैं नाज़रीन क्या पूछना चाहते हैं। मेरा नाम नदीम अब्बास है, मैं पंजाब से हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है, अगर किसी शख्स की दो शादियाँ हों, पहली बीवी से भी औलाद हो, दूसरी बीवी से भी औलाद हो, पहली बीवी का इंतकाल हो जाने के बाद दूसरी बीवी के जो बच्चे हैं वो पहली बीवी की जायदाद से उनका हिस्सा होगा? रहनुमाई फरमा दीजिए। जी, क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विरासत जो है वो ये देखी जाएगी कि है किसकी। अगर तो आपके मुताबिक वो विरासत पहली बीवी की है और उसके जो वरसा हैं वो मौजूद हैं, तो इस सूरत में दूसरी बीवी की औलाद का हिस्सा ये नहीं बनेगा, वो उन्हीं के अंदर तकसीम हो जाएगा जो इसकी औलाद है। लेकिन ज़ाहिर है कि अब ये पूरी डिटेल हमें देखना पड़ेगी कि विरासत बनी किसकी है, क्योंकि शोहर हयात है या नहीं हयात। शोहर तो फौत हो गया। शोहर फौत हो गया, अब वो पहले फौत हुआ, बाद में फौत हुआ, इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन इतना है कि जो हिस्सा बीवी का बन गया तो उसी की औलाद अगर मौजूद है तो उनके दरमियान ही उसकी तकसीम कारी होगी, दूसरी बीवी की औलाद की तरफ नहीं जाएगी, सिवाय ये कि बात सूरतें ऐसी हो जाएं तो उसे फिर ज़ाहिर के सवाल की नोयत आने के बाद देखा जाएगा। अच्छा, वैसे अगर कोई शख्स है जिसकी एक से ज़ायद निकाह है और वो इंतकाल करता है, अब एक शख्स से भी उसकी बीवी से भी औलादें हैं और फिर आगे दूसरा जो निकाह हुआ उस बीवी से भी उसकी औलादें मौजूद हैं, अब ये ख़ुद इनका मरहूम वालिद फौत होता है, तो बच्चे तो इन्हीं के हैं। इस तौर पर अगर देखें तो सब दोनों को फिर इस सूरत में जो दोनों, क्योंकि जो बाप है उसकी तमाम औलाद को देखा जाएगा, चाहे वो 2 बीवियों से हों या 3 बीवियों से हों या 4 बीवियों से हों, ये देखा जाएगा कि उसकी जो औलाद है उसमें ये तकसीम कारी होगी। बीवियों का भी हिस्सा बनेगा, माँ बाप में से कोई मौजूद है तो फिर उनका हिस्सा भी बनेगा। तो ये जो वरसा उस वक्त होंगे उनको इसके माल में से विरासत का माल दिया जाए। इसमें पहले दूसरी या आखिर में वो कोई तखसीस नहीं, इसमें कोई इस तरह का नहीं। नाज़रीन किराम, इस तरह के दायरे आपको सवालात कई ऐसे हैं कि जिनको दरपेश होते हैं और बाद वक़्त आपस में ही बातचीत करके बोलते हैं इसका हक़ है और या हक़ नहीं है। हक़ है या इसका हक़ नहीं बनता, ये फ़ैसला ज़ाहिर है ये कोई आम आदमी अपने तौर पर नहीं करेगा, बल्कि उसको ख़ुद जो इसके माहिरीन हैं, जो उलमाए दीन हैं, मुफ्ती किराम हैं, आप उनके पास जाइए और बाकायदा अपना सवाल जमा करा दें। हो सकता है आप तहरीरी तौर पर लेना चाहें तो बिल्कुल आप तहरीरी तौर पर भी दारुल अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास मौजूद है। आप शहर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब के किसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अहले सुन्नत की बाकायदा शाखें मौजूद हैं। आप वहाँ उन ब्रांचेस में जा सकते हैं और बाकायदा मुफ्ती किराम से मुलाकात भी कीजिए और अपने ये विरासत के जो इस तरह के मसाइल हैं इनको हत्तल इम्कान तहरीरी तौर पर लीजिए, क्योंकि ख़ुद आपस के फ़ैसले उसमें बाद औक़ात बज़ाहिर लग रहा होता है कि ये यूँ है, लेकिन हकीकतन वो बरअक्स भी हो रहा होता है। और कई ऐसे लोग हैं कि एक दूसरे से यूँ मशवरा करके वो फ़ैसला करते भी हैं और फिर नाहक हो जाता है, यानी जिसका हक़ नहीं बनता
اس کی طرف چلا گیا یا جس کا حق بنتا تھا اس کو نہ دیا گیا. ایسے بھی کئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو جب بھی کوئی ترکہ، وراثت، اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ دارالحکومت اہل سنت سے آپ رابطہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو تحریری طور پر جواب بھی مل جائے گا. مزید سوال. یاسر علی اطاری، باب المدینہ کراچی سے. بارگاہ حضرت میں میرا سوال ہے، اگر کوئی شخص فرض کی آخری 2 رکعت کے علاوہ نماز کی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا، تو اب کیا اسے پلٹ کر سورت پڑھ لینی چاہیے یا آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے؟ ٹھیک ہے، کئی دفعہ ہم یہ سوال شامل کر چکے ہیں اس طرح کے، تو کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ فرض کی آخری 2 رکعتوں، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر لیں. یعنی چونکہ فرض کی جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. فرض کی آخری 2 رکعتوں کے اندر تو، اور مغرب کی ہے تو اس کی آخری 1 رکعت کے اندر صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لی یا اتنی دیر تک رکے بھی رہے قیام کے اندر تو قیام ادا ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں ہوتی ہیں ان تمام میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت کا ملانا بھی یہ ضروری ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی ان رکعتوں کے اندر کہ جن میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت یا ایک بڑی آیت کے 3 چھوٹی آیتیں ملانا جو واجب ہیں وہ پڑھنا بھول گیا، سورۃ الفاتحہ پڑھی اور رکوع کے اندر چلا گیا، تو حکم شرع یہ ہے کہ سجدے میں جانے سے پہلے اگر اسے یاد آ گیا تو اس نے لوٹ جانا ہے، واپس آ جانا ہے، اور اس قرات کی اس نے جو چھوٹ گئی ہے اسے پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے اور آخر کے اندر وہ سجدہ سہو کرے گا. رکوع میں یاد آ گیا یا قومے میں اسے یاد آ گیا، کھڑا ہوا سجدے میں جانے سے پہلے تو یہ لوٹ آئے گا، واپس قیام کے اندر آئے گا. جو سورت اس سے چھوٹ گئی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو پڑھنی تھی تو اسے پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، قومے میں کھڑا ہوگا، سجدے کے اندر جائے گا اور آخر کے اندر سجدہ سہو ادا کرے گا. اور بالفرض کوئی رکوع کے اندر گیا، اسے یاد آ گیا کہ مجھ سے بات کی جو صورت ملانی تھی وہ چھوٹ گئی ہے، تو اس صورت میں وہ نہ کھڑا ہوا اور رکوع پورا کر لیا اس نے، سجدہ کر لیا اس نے، تو اب سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی، اسے نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. یہ حکم شرع ہے اس حوالے سے، کیونکہ جو قراءت ہے، جو آپ قیام کے اندر قراءت کر رہے ہیں، وہ قراءت مکمل طور پر فرض کے حکم کے اندر آتی ہے. تو رکوع سے جب آپ قیام کی طرف لوٹیں گے اس لیے کہ آپ قراءت کریں، تو یہ آپ ایک طرح سے فرض کی ادائیگی کے لیے لوٹ رہے ہیں، اس لیے اس مقام پر واپس لوٹنے کا حکم یہ ارشاد فرمایا گیا ہے. اچھا، ویسے ہم جب بیان کرتے ہیں تو سورت کا حکم واجب کا بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے کہا جو بھی پڑھیں گے یہ فرض ہیں، اس میں فرض کے حکم کے اندر آئے گا. یعنی چونکہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یوں تو اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین فقط اتنا بھی پڑھ لیتا ہے تو اس صورت میں فرض اس کا ادا ہو گیا، لیکن الحمدللہ رب العالمین کی جگہ اس نے کوئی اور آیت پڑھ لی، مثال کے طور پر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو فرض اس سے بھی اس کا ادا ہو جائے گا. تو اب یہ جتنا پڑے گا یہ سارا کا سارا حکم فرض کے اندر آئے گا. ملانا اگرچہ واجب ہے لیکن جو قرات ہوگی وہ فرض ہو کر اس کی ادا ہوگی. قرات فرض ہو کر. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. ایک شخص کہہ رہے کہ میں پیشاب وغیرہ کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی ایسا افاقے والی کیفیت نہیں ہوتی، تو یوں نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں بعض اوقات، تو کیا کرنا ہوگا؟ قطرے کی بیماری ہوگی ان کو تو یہ پریشانی ہوگی. تو دیکھیں اس میں بعض لوگوں کو تو قطرے کی وہ بیماری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شرعی معذور بن جاتے ہیں، پیشاب کرنے سے پہلے یہ بات کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کو یہ قطرے نکلنے کی جو بیماری ہوتی ہے پیشاب کرنے کے بعد ہوتی ہے، کہ پیشاب کریں گے تو اس کی کافی دیر تک یہ پریشانی کے اندر رہتے ہیں. استبرا کرنا ہوتا ہے، یعنی اطمینان کرنا ہوتا ہے کہ اب قطرہ نہیں نکلے گا. تو ایسے افراد کو یہ چاہیے کہ وہ نماز سے، جماعت سے اتنی پہلے فارغ ہو لیں کہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے یہ مطمئن ہو جائیں گے اور اس کے بعد وضو کر کے جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے. ورنہ بہرحال یہ ہوگا کہ ان کو ظاہر ہے کہ اگر ایسی شدت ہو گئی ہے پیشاب کی تو وہ تو کرنا ہوگی. پھر اس کے بعد اگر یہ مطمئن نہیں ہوتے کہ اب قطرے وغیرہ ان کے نہیں نکلیں گے تو اس صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ انتظار کریں گے
اور یہاں تک کہ بالکل مطمئن ہو جائیں، اب اس کے بعد وضو کر کے انہوں نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ باہر صورت بہرحال اگر یہ شرعی معذور نہیں ہے کہ ہر وقت ان کو قطرے آتے ہوں، تو اس صورت میں حکم یہی ہوگا کہ فارغ ہو کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے بعد وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد پھر نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی احکامات دائر ہے اس میں کئی اس طرح کے لوگ ہیں جو اس عرضے میں مبتلا ہوتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، تو یہ اچھا ہے انہوں نے سوال کیا۔ دیکھیں شریعت مطالعہ میں جو اس طرح کے اپنے معاملات ہیں وہ آپ کسی سے شرعی مسئلہ پوچھیں، اس میں کوئی شرم جھجک والی یہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو کسی دوسرے کو کوئی مذاق اڑانے والی بات ہے۔ اور اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، کچھ پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں، اس طرح خواتین کے ساتھ بھی شرعی مسائل کے کچھ کئی ایسے ہوتے ہیں، تو اس میں اب ظاہر ہے آپ ضرور رہنمائی لیں۔ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور اس طرح کے عارضے ہیں تو بھی آپ کو رہنمائی کی ضرورت پڑے گی کہ آپ اس کے لیے دینی طور پر رہنمائی لیں، اور کہاں آپ کو، کہ ظاہر ہے وہاں سلا ہوا کپڑے تو آدمی مرد پہنتا نہیں ہے، اس کو چادروں میں رہنا ہے، تو پھر وہ اپنے احرام کو کیسے پاک رکھے، بچائے، اور ان چیزوں کا بھی خیال ہو ساتھ۔ تو یہ سارے معاملات ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ہاں وسوسوں میں یہ تو اپنی جگہ ہو گیا، لیکن جس کو ایک محض وسوسے ہیں نا، وہ وسوسوں میں نہ پڑے۔ کئی لوگ جن کو یقینی طور پر یہ کیفیت نہیں ہے لیکن وسوسے، اور وہ اپنے وسوسوں سے باہر نہیں آتے، تو یہ وسوسے نہیں ہونے چاہیے۔ جب یقینی معاملہ ہے تو ہی اس طرح کا ہو۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب، بات جو ایسے وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ شیطان تو کہیں ان کے ساتھ یوں کھیلتا نہیں کہ وسوسے میں ڈال کے اور ایسی اقتداد ہے نماز بھی چھوڑ دیں، آپ وہ کہیں کہ ہم پاک ہی نہیں ہو رہے تو نماز چھوڑتے رہتے ہیں۔ نماز تو دیکھیں کسی صورت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ حقیقی طور پر بھی جو مستقل جس کو بعض اوقات بیماری ہوتی ہے اور وہ شرعی معذور کہلاتا ہے، تو نماز چھوڑنے کی تو اسے بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی حکم یہی ہوتا ہے کہ اس نے نماز تو ادا کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کے طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے اس نے نماز ادا کرنی ہے، وضو کس وقت اس نے کرنا ہے، یہ پھر پورا ایک تفصیلی مسئلہ ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی بہرحال اجازت نہیں۔ دوسرا، جہاں تک رہا وساوس کا معاملہ، وسوسوں کا معاملہ، تو اس کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ جب آپ مطمئن ہو گئے کہ اب آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ وسوسے یہ جان چھوڑتے نہیں ہیں۔ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو پھر آپ اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دیا کریں، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وسوسے آپ کے دور ہو جائیں گے۔ جی مزید سوال۔ میں ایک اقوال سے کچھ شعر نام ہے میرے، میں بات کر رہا ہوں، تو میرے سوال یہ ہے کہ یہ جو مانگنے والے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی مسجد کی چاہیے یا کسی درس بن رہا ہے، ہم ان کو جانتے نہیں آیا سچ ہے یا غلط ہے، تو کیا ان کو دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی چندہ مانگنے آتے ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں ویسے کوئی فقیر مانگنے آتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں مسجد یا اس کے لیے جانتے نہیں ہیں، مانگتے وہ مسجد یا مدرسے کے نام پہ ہیں، تو کیا کہیں گے؟ اس میں بھی حکم تو بہرحال یوں تو نہیں دیں گے کہ جو اپنی ذات کے لیے مانگنے والا ہوتا ہے اس کے تو احکام الگ ہوتے ہیں۔ اب یہ مسجد یا مدرسے کے لیے سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے۔ البتہ چونکہ دور بڑا نازک دور ہے اور ہم دیکھتے ہی آئے دن کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں، تو احتیاط بہرحال کرنا ہوگی، اور پوری آپ کی یا تو آپ بڑی رقم دینا چاہ رہے ہیں تو آپ تفتیش کر لیں، معلوم کر لیں کہ چھان بین کر لیں کہ بھئی واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا دل جمتا ہے کہ ہاں بھئی یہ سچ بول رہا ہوگا، یہ کوئی بہروپیہ نہیں ہے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں آیا ہوا، چیٹنگ نہیں کر رہا ہمارے ساتھ، تو پھر آپ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور آپ کا دل اس پر جم رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ فراڈیہ ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، چیٹر ہے، تو پھر اس کو نہ دیں آپ۔ اس کے بھی کوئی قرائن ہوں گے؟ کیا ہو گیا اگر مثال کے طور پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسافر جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کہیں اڈے پر ہیں تو وہاں ہیں، بس میں تھوڑی دیر کے لیے آیا، ٹوکری پھرائی کہ بھئی مدرسہ ہے، اچھا ٹرینوں کے اندر بھی آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کئی بار، وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے، تو اس میں کیا آپ پہلی دفعہ اس بندے کو دیکھا، کیا کرینہ ہوگا، کیا کہیں گے؟ اس کے لیے تو ولایت چاہیے ہوگی نا۔ اچھا، یا ولایت، یہ بندہ بہت زیادہ ہوشیار سمجھدار ہو جو ان چیزوں کا فیصلہ کر سکے۔ بہرحال باہر صورت چونکہ دینا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپ کا دل جمتا ہے تو پھر آپ دیں، اور نہیں دینا چاہتے تو بہرحال جھڑکے نہ، جھڑکے نہیں، اور غلط انداز اختیار نہ کریں، آپ بس منع کر دیں اس کو دینے سے کہ ہمیں نہیں دینا، کیونکہ دینا آپ پر واجب نہیں ہے۔
اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو اگر آپ کا دل کر رہا ہے مسجد میں دینے کے لیے تو اپنے علاقے کی مسجد کے اندر دے دیں. مطلب اس صورت میں دے بھی سکتے ہیں، اگر کوئی بظاہر اس طرح کا کرینہ نہیں ہے تو آپ ان کی مدد کر بھی سکتے ہیں. اچھا، اس طرح کے جو لینے آتے ہیں بعض اوقات، ان کا انداز بھی بڑا دھمکی والا ہوتا ہے. چلیں سفر میں تو شاید اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہوا کبھی. سفر میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ حادثات سے آپ بچ جائیں گے، یہ بچ جائیں گے، یہ اس طرح کے، تو ٹھیک ہے، وہ تو صدقات کی فضیلتیں ہیں. اس شہر کی ہم بات کریں، کراچی شہر کی، تو کچھ لوگ ایسا کہ بتاتے ہیں کہ دکانوں پر آتے ہیں اور مسجد کے نام پہ یا اس پہ نام پہ، اور وہ بڑے ایک بعض کا دھمکی بھی دے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارا نسب یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے، اور پھر اس کے باوجود آپ ہمیں روک رہے ہیں. اب آپ دیکھنا قیامت کے دن کیا. نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے یہ تو کوئی بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور شریعت ہر ایک کے اوپر غالب ہے. صحیح. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں تو کبھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا. آپ علیہ السلام نے خرچ کرنے کی ترغیب بھی دلائی اور لوگوں کے اوپر صدقہ کرنے کا بھی حکم دیا، مساجد بنانے کا بھی حکم دیا. یہ تمام احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کی مذمت بھی بیان فرمائی کہ کوئی سوال کرتا ہے اور اس طرح تو قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ اس کے چہرے پر ایک گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی، یعنی ذلیل و رسوا ہو کر وہ آئے گا اپنی ذات کے لیے جو جی اپنی ذات کے لیے جو سوال کرے گا. تو اس لیے اگر کوئی اس طرح دوست دھمکی دیتا ہے تو چاہے وہ مسجد کے لیے دے، چاہے وہ مدرسے کے لیے دے، چاہے وہ نیاز کے لیے دے، یہ سارے نیک کام ہیں، لیکن نیک طریقے سے کرنے ہیں، اچھے طریقے سے کرنے ہیں، شریعت کے دائرے کے اندر کرنے ہیں. اگر خلاف شرع کوئی طریقہ کار اختیار کریں گے تو پھر یہ نیک کام نہیں رہے گا. کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص کاروبار کے سلسلے میں 300 کلومیٹر دور 15 دن سے زائد رہنا ہے تو وہ چلا گیا. 300 کلومیٹر دور گیا ہے، 15 دن سے زائد رہنا ہے، لیکن 2 دن گزرنے کے بعد 2 دن گزرنے کے بعد اسے 4 دن بعد گھر واپس آنا پڑ گیا. کون سی نماز پڑھے گا؟ پوری نماز پڑھے گا. کہاں پہ؟ یعنی جہاں وہ گیا ہے اس مقام پر تو اس نے پوری نماز ادا کرنی ہے. البتہ جاتے ہوئے جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اگر اس کی کوئی نماز آئی ہے جو 4 رکعت والی فرضیں تھیں اس میں وہ قصر کرے گا. لیکن پھر جب اس نے وہ شہر چھوڑ دیا تو اب وہ اس کا وطن اقامت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یعنی 300 کلومیٹر دور گیا ہے، 15 دن رہنا تھا اس نے، لیکن 2 دن بعد سفر واپسی کا اس کا ارادہ بن گیا. کوئی مجبوری ہوگی جی، تو فقط ارادے سے وطن اقامت باطل نہیں ہوگا، سفر کرنا ہوگا اس کو. جب سفر کرے گا تو اب وطن اقامت وہ ختم ہو جائے. اب 4 دن کے لیے یہ واپسی اپنے جو گھر آ رہا ہے تو یہاں جو 4 دن اس کو اپنے شہر میں رہنا ہے وہ تو نماز اگر اصلی شہر کے اندر اپنے جہاں پہ اس کا آبائی وطن ہے جو اس کا، تو اس جگہ تو اس طرح کی پوری نماز ادا کرنی. اس میں بھی لوگ شبے میں بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم تو 3 دن کے لیے آ رہے ہیں، 1 دن کے لیے آ رہے ہیں. آپ اپنے وطن اصلی میں آ رہے ہیں تو اس میں 15 دن کے نہیں ہیں، 1 دن کے لیے بھی آپ آئیں گے تو راستے میں تو قصر نماز ہوگی. ٹھیک ہے اگر وہ مسافت اتنی ہے سفر والی، لیکن جب شہر میں آپ پہنچ جائیں گے اپنے شہر میں تو پھر آپ کو وہاں پہ نمازیں وہ پوری ہی ادا کرنی ہے، اب اس کی قصر نہیں ہوگی. مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ بیوی خاوند کا نام بلا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، مزید. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جو بھی جو ہے نا نیاز وغیرہ دیتے ہیں اس میں ہمارا عقیدہ تو یہی ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہم نے جو ہے وہ قرب جو ہے نا وہ جو ہے نا پانا ہے. تو پھر ہم یہ کیوں بولتے ہیں کہ جو بھی جو ہے نا بزرگ ہیں وہ ان کی جو ہے نا نظر عنایت ہم پہ ہوگی؟ یہ والی جو ہے نا کنفیوژن ہماری دور جو ہے وہ فرما دیجیے. کیا کنفیوژن اس میں ہو سکتی ہے نیاز والے کی؟ دیکھیں نظر عنایت ان کی ہوگی. آپ جب بھی آپ کسی کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کریں گے، اچھا آپ کسی بیٹے کو مثال کے طور بلا تمثیل، ظاہر اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے، کسی شخص کے بیٹے کو آپ نے کوئی چیز تحفتاً پیش کی تو ظاہر ہے کہ جہاں بیٹا آپ سے خوش ہوگا وہیں اس کا والد بھی خوش ہوگا کہ میرے بیٹے کو اس نے یہ چیز تحفے کے طور پر پیش کی ہے. بیٹے کو آپ نے پیش کی کہ بیٹے کی عنایت آپ کو حاصل ہو جائے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ باپ بھی آپ کی طرف یہ متوجہ ہوگا. بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تمثیل کے ہم یہاں یہ بیان کریں کہ اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں جب ہم ان کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ جل شانہ
کہ اس سے رضا حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سوال کرنے والا آئے تو تم اس کی شفاعت کیا کرو، یعنی اس کی سفارش کیا کرو، توجرو، تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر جو فیصلہ فرمانا ہے وہ فرما چکا، یعنی آیا سوال کرنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص، سفارش کرنے کا حکم صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہوا کہ تم اس کی سفارش کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی سفارش کریں گے تو اس شخص کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہوگی، مقام اور مرتبے کا جو اضافہ ہے، عظمت کا جو اضافہ ہے وہ اس کے دل کے اندر ہوگا۔ اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب و مقصود تھی کہ میرے صحابہ کی عظمت کی لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے محبتیں ہونی چاہیے۔ تو یہی وسیلے کا اصل مقصود ہوتا ہے کہ جب وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے جب وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک کی رضا تو حاصل ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ ہمارے دل کے اندر بڑھ جاتی ہے، عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ جس طرح وسیلے کا حکم ارشاد فرماتا ہے وہ براہ راست بھی ہمیں دے سکتا ہے اور دیتا ہے، لیکن اس کو پسند ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ وسیلہ پیش کیا جائے۔ جب وسیلہ پیش کریں گے بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ ہے کہ جہاں سے ہر طرح کی نعمت ملتی ہے، اور اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھتی ہی رہے، تو اب ان کے وسیلے کو پیش کرنا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تو یوں کوئی نظر کسی بزرگ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اس سے ان بزرگوں کی توجہ بھی ہماری طرف بڑھتی ہے، ان کی عظمت، ان کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر آتی ہے، اور اسی طرح اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی نظر عنایت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا سوال، بیوی کیا اپنے شوہر کا نام لے سکتی؟ ایک تو ہے کہ شوہر کا نام لے کر پکارنا اور اسے کہنا، مثال کے طور پر اپنے شوہر کو وہ بلال نام ہے مثال کے طور پر شوہر کا، تو وہ کہتی اے بلال یا بلال سنیے، تو اس طرح تو پکارنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا نام لے کر پکارے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ شوہر کا نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے کچھ وسوسوں کے شکار رہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا نام کسی صورت لے ہی نہیں سکتی، اور پھر اس کے اوپر لطیفے بھی طرح طرح کے بناتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شوہر کو پکارنا الگ بات ہے، اس کا نام بیان کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے مثال کے نام پوچھا جا رہا ہے تو آپ اس میں وہ نام ہی بتا دیں، انہیں کہ ابا یا فلاں یہ وہ، اس کے حاجت ایسا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، الگ بات ہے کہ بھئی فلاں بیٹے کا نام لیتے ہیں کہ ان کے ابو، بیٹی کا نام لے کے کہتے ہیں ان کے ابو، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے یوں کہا، نام لکھنا ہی مقصود ہے، نام لکھنا مقصود ہے، یہ نام بتانا مقصود ہے، تو اس میں مسئلہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک میٹر جو ہے وہ مسز فلاں کا ہے، صحیح، کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی طرف اپنے نام کو منسوب ہی نہیں کر سکتی، اور یہ اس حدیث کے تحت آئے گا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے کی وعید بیان کی کہ اس کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرے، تو بالکل غلط بات ہے۔ وہ اصل میں ولدیت کا معاملہ ایک الگ ہے کہ کسی کا باپ کوئی ہو اور وہ اپنے آپ کو کسی اور کا بیٹا بتائے، وہ الگ چیز ہے، لیکن نسبتیں تو الگ الگ ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے مثال کے طور پر شناختی کارڈ بنتا ہے، پاسپورٹ بنتا ہے، اور ڈاکومنٹس بنتے ہیں، تو اس میں اگر اپنے آپ کو مسز فلاں لکھواتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ یہ حاضر خدمت ہوئی، دروازے پر تھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دینے کے لیے آئے، تو پوچھا گیا کہ کون ہے، تو انہوں نے عرض کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ زینب ہے مسز ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو زوجتو کا مطلب یہی بنے گا جو ہمارے انگلش کے اندر آپ یہ لے کر آ جائیں۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے جو ہے وہ احادیث کی کتابوں کے اندر اہلیہ کو منسوب شوہر کی طرف کیا گیا ہے، اس میں کوئی حرج اچھا، نہیں مسز ہے۔ فلاں سے شاید اتنا نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں کہ نام مکس کر دیا، مثال کے طور پہ کسی لڑکی کا نام جمیلہ ہے اور اس کے شوہر کا نام خالد ہے،
تو اب جمیلہ خالد کہہ کر اس پہ بہت شور کیا جاتا ہے کہ بھئی تم جمیلہ، تمہارا والد کا اگر نام جو ہے وہ ابو بکر ہے، کوئی اور ہے، تو وہ تو کرو جمیلہ ابو بکر ٹھیک ہے، لیکن جمیلہ خالد نہیں بول سکتے، کیونکہ یہ نسبت وہی نسب والی روایتیں یہاں کیوں ہو بیان جائے کر گی دی۔ وجہ؟ بس کوئی وہی وجہ نہیں، وہ تو یوں ہوتا نا کہ جمیلہ بنت خالد، یہ غلط ہوگا۔ یہ غلط ہوگا۔ باقی یہ تو اسی معنی کے اندر آ جائے گا کہ زینب امرأۃ ابن مسعود، صحیح۔ کہ یہ زینب ہیں جو ابن مسعود کی اہلیہ ہیں، تو ایسا تو نسبت کرنے میں سرے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ہے کہ جب آپ ولدیت کو چینج بطور کرتے ہیں ولدیت ہو، اور ویسے پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ظاہر پاسپورٹ بنتے ہیں، آگے ساری چیزیں ہیں، تو یہ اصل میں شوہر ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر بنے گا ہی نہیں، تو وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ صحیح۔ اچھا، بعض یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ نام لیا تو طلاق ہو جائے گی، اتنی آسان ہے؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اتنا اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ ورنہ بیویوں کو تو بڑی چھوٹ مل جائے گی کہ شوہر سے بعض اوقات کوئی نا اتفاقی کی صورت ہے بھی، وہ لینا بھی چاہ رہا ہے، تو وہ بیوی کہے کہ بھائی چٹکی ماری، میں نے تو ایسا نام کچھ لیا، نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہ، نہیں۔ الگ بات ہے کہ اچھے سے اچھے نام لینے چاہیے، اور شوہر بھی اچھے انداز میں اپنی اہلیہ کا نام لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کبھی یا عائش کہہ کے پکارا کرتے تھے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ تو یوں اچھے سے اچھے نام کے ساتھ اپنی اہلیہ کو پکارے، لیکن اہلیہ جو ہے وہ شوہر کا نام نہ لے، ٹھیک ہے، نام نہ لے، نام لے کے پکارے نا، پکارے نہیں۔ اوصاف دیگر جو بھی ہوتے ہیں، جی، حاجی صاحب ہیں یا امام صاحب ہیں، عالف مفتی صاحب، ہیں، حافظ علیم صاحب ہیں، ہیں، علامہ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، جو بھی کوئی منصب ہے، تو اس طور پر، یا بچوں کے ابو بعض اوقات۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی ایک بچے کے نام سے ہی جو والدہ پکار رہی ہوتی ہے بعض اوقات نا، تو دوسرے بچوں کو بھی چڑ آتی ہے کہ ہمارے نام سے نہیں، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ بیوی کی ایک عادت بن جاتی ہے، ظاہر ہے جو پہلی بیٹی یا بیٹا ہوتا ہے اس نام سے ہی شوہر کو فلاں کے ابو، بس صحیح ہے، اس کے آگے کیا کر دوسرے سکتے بچوں کی ہیں؟ ضد کا بھی نہیں، ضد تو کوئی بات نہیں۔ ویسے کنیت بھی جو ہوتی تھی وہ عام طور پہ بڑے بیٹے کے نام سے، جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی جو کنیت تھی، ایک تو ابو تراب مشہور ہے، اس سے پہلے جو آپ کی کنیت تھی وہ، بلکہ کنیت ہے وہ بھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کنیت ابو الحسن تھی۔ ابو الحسن، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ابو الحسن رکھی ہوئی تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، اور بچوں کو بھی ضد نہیں اور خود کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت آپ کے بڑے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے ابو القاسم تھی، اگرچہ کہ بعض روایتوں کے اندر ابو ابراہیم بھی آیا ہے، لیکن مشہور و معروف جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے۔ ابو القاسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید سوال؟ ایک سائل ہیں، انہوں نے ایک بیٹا لے پالک کے طور پہ اپنے پاس لیا تھا، لے پالک بیٹا، اب ماشاءاللہ وہ جوان ہو چکے ہیں، اور انہوں نے شناختی کارڈ بھی اپنی ولدیت کے نام سے بنایا ہوا ہے، تو اب ان کی نکاح کا جو معاملہ ہے اس میں ایجاب اور قبول جو ہے وہ، اس میں کیا طریقہ کار ہوگا کہ ولدیت جو ہے وہ اصلی باپ سے بتانی پڑے گی، یا جس نام سے شناختی کارڈ بنوایا ہوا ہے اسی نام سے بتانی پڑے گی؟ اس میں رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، ایسے مسائل میں صرف نکاح کا لوگ پوچھتے ہیں، پیچھے سارا پوری زندگی جو بھی چینج کی، تبدیلی کی؟ جی، اصل میں یہ شروع سے ہی رہنمائی لینی چاہیے، اور بچے کو اچھی طریقے سے یہ سمجھا دینا چاہیے کہ اس کے حقیقی والد ہیں کون، آہستہ آہستہ اس کے علم کے اندر یہ بات لے آنی چاہیے۔ اب ہر صورت بہرحال اس کے والد کا نام تو لیں گے ہی لیں گے، حقیقی باپ ہی کی طرف اس کو منسوب کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یہاں ضروری ہوگا کہ جن کے جہاں جو گواہ وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں جو نکاح کو سن رہے ہیں، ان کے علم میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو اس کی طرف منسوب کریں، اس سے مراد یہ والا لڑکا ہے۔ اب وہ سمجھ کے بیٹھے کوئی اور لڑکا، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ جو اس کے شناختی کارڈ میں نام لکھا ہوا ہے یہ اس کا باپ ہے، اب وہ کسی اور کا نام لینے لگے تو یہ پریشان نہ ہو جائے، تو ان کے سامنے بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو اس کا باپ، جس کے باپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ والا لڑکا ہے۔ خالد تھا اور اس کے والد کا نام مثال کے طور پہ عبد القادر تھا، اور یہاں عبد الواحد لگا دیا گیا، تو اب یہ عبد القادر جو لگا رہے ہیں، تو اب وہ گواہ جو بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے کہ نام تو عبد الواحد تھا والد کا اور لگا عبد القادر رہے ہیں، تو اب ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس سے مراد یہ والا لڑکا ہے، اور اسی کا نکاح جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، یعنی یوں نکاح ہو جائے گا، یہ معروف ہے جب لوگوں میں، لیکن یہ ولدیت رکھنا اس طرح بالکل ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے صریح حکم کے خلاف ہے، ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے ہی پکارو،
باپ ہی کی ولدیت جو اصلی باپ ہے اسی کی ولدیت اس کے نام کے ساتھ لگائی جائے گی۔ جی مزید اگر 4 صورتیں ایک رکعت میں پڑھی جائیں تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا؟ جیسے 4 کل ہو گئے آخری، اور ایک رکعت میں ہم 4 کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ ایک رکعت میں 4 کل کہہ رہے ہیں، پہلی رکعتوں میں کیا پڑھا یا کس طرح ہے؟ دو میرے خیال میں صورتیں بیان کی انہوں نے کہ 4 کل جو ہے وہ ایک رکعت میں، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ ایک ہی رکعت کے اندر 4 کل پڑھ لیں۔ جی ہاں، تو اگر یہ فرض کے اندر ہے تو فرض کے اندر تکرار یہ منع ہے کہ ایک ہی صورت کی تکرار نہیں کرنی چاہیے، ناپسندیدہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر فرض کے علاوہ آپ پڑھ رہے ہیں تو تکرار بھی کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہاں پر سورہ کافرون کے بعد درمیان میں 2 صورتوں کا گیپ آ جائے گا، 2 چھوٹی صورتوں کا، تو اس میں حرج بھی نہیں ہوگا کہ سورۃ الکافرون کے بعد آپ سورہ اخلاص یہ پڑھ سکتے ہیں۔ فرض کے اندر ایسا کرنے سے بہرحال گریز کرنا ہوگا۔ اچھا جی، کچھ SMS بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کیا وقت پر روزہ افطار نہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ اگر نفلی روزہ رکھا تھا لیکن عام معمول کے مطابق اذان ہوئی تو نماز پڑھنے لگ گئے، اس کے بعد روزہ افطار کر لیا؟ روزہ خود تو کوئی مکروہ نہیں ہوگا، لیکن اس طرح فعل کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ سنت یہی ہے کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہو افطار کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ناپسندیدہ کام ہے، افطار فوری طور پر کر لینا چاہیے۔ لیکن ابھی جیسے یہ کہا کہ عام معمول کے طور پر ایسے ہی یا یاد ہی نہیں رہا جو بظاہر یہ صورت ہوتی ہے، روزہ ہو جائے گا ان کا، روزے کا ثواب بھی ان کو ملے گا، لیکن اس طرح کرنا بہرحال یہ خلاف سنت ہے، جبکہ جان بوجھ کے، اور اگر یاد ہی نہیں رہا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، پھر یاد آیا کہ میرا روزہ تھا، تو اب یہ نہیں کہ نماز توڑیں گے بلکہ نماز کو مکمل کریں، اس کے بعد پھر افطار کر لیں۔ یہ مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ رکوع میں ہوتے ہیں یا تشہد میں یا ثنا میں، تو وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آ کون رہا ہے اور جا کون رہا ہے، وہ آنکھیں پھیر کے نا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسے میں نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کمال ہے، سب چیزیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں آپ؟ نماز تو اگر تو صرف آنکھیں ادھر ادھر پھیر رہے ہیں تو یہ مکروہ تو ہے، لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز تو سینہ پھرنا جو ہوتا ہے کعبے سے، اس کی بھی مقدار ہوتی ہے، اس اعتبار سے ٹوٹتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے مکروہ کہ نماز میں جو ہے وہ ادھر ادھر آنکھوں کے ذریعے دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بلا ضرورت بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اس طرح کے کئی لوگ مسجد کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات یہ تعداد پنکھوں کے گن رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی کوئی اس طرح کا معاملہ، تو کیا کہیں گے آپ؟ بالکل غلط ہے، اور آسمان کی طرف تو آنکھیں اٹھانے والوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ گریز کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی یا تو باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھوں کو اچک لیا جائے، یعنی ان کی آنکھیں بینائی جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ سیکھا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کا پیغام عام کرتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔